सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं, उस पर अमित शाह ने जो ट्वीट किया कांग्रेस के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की क्या पोजीशन है और स्टेट की जो वहां की पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उनका क्या टेक है। एक साल में काफी कुछ बदल गया है कश्मीर में। और उसके साथ साथ आज अमेरिका के अंदर नए प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की साउथ एशिया को लेकर और पर्टिकुलरली कश्मीर को लेकर क्या पॉलिसी होगी, देखने में तो ऐसा आ रहा है कि तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं बेहद खुश हैं और काफी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन उम्मीदों पर जो बाइडेन कितना खरा उतरते हैं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। बशानी साहब, सबसे पहले तो हम आते हैं कश्मीर पे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। तो ये इस तरह से होंगे कि 10 सीटें जो हैं वो कश्मीर की हैं, 10 जम्मू की हैं। डीडीसी के ये इलेक्शंस, इनका जो शॉर्ट फॉर्म नाम है इनका, तो इसको बीजेपी भी कंटेस्ट कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और जो स्टेट पार्टीज हैं वो गुपकार अलायंस के बैनर के नीचे इलेक्शंस को एक साथ मिलके वो कंटेस्ट करने वाले हैं। ये बताएं, एक साल पहले मुझे याद है आप ही के साथ प्रोग्राम में आपने कहा था कि ये चोले बदल बदल के, रंग बदल के आएंगे, और ये जो कह रहे हैं कि जब तक आर्टिकल 370 को आप रीइंस्टेट नहीं करते तब तक यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो आज जो आपने कहा था वो बात बिल्कुल सच साबित हुई, और तमाम स्टेट पार्टीज इलेक्शन लड़ने के लिए गुपकार अलायंस के नीचे वो रेडी हैं। व्हाट डू यू सी इन इलेक्शंस के अंदर? हम क्या कुछ देख सकते हैं, और इस ये जो गुपकार अलायंस है इसका फ्यूचर क्या होगा? थैंक यू जनाब। पहली बात ये है कि थैंक यू ये मेंशन करने में कि ये हमारी जो है ना एक्चुअली ट्रेजेडी है। ये कोई बात नहीं कि मैंने कोई पेशन गोई की थी, बल्कि गुज़श्ता 70 साल से कश्मीर के अंदर जो लीडरशिप रोल प्ले कर रही है वो इटसेल्फ जो है ना उनके कैरेक्टर और उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको रिफ्लेक्ट करता है, बगैर किसी प्रिडिक्शन के कि इन्होंने क्या करना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये क्लियर है कि ये कुछ अरसा जो है इसी तरह के बयानात देने के बाद वो इसी पे जो है वो गुजारा कर लेंगे कि बस ठीक है, जो है हम उस पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, दुनिया में अब हर चीज़ को जो है वो रेजिस्ट कर सकते हैं। कोई जो है डिक्टेटरशिप है, कोई इस तरह का जालमाना और जाबराना किस्म का निज़ाम है, कोई ऐसी जो आप पे मसलत की गया कोई रजीम है, लेकिन आप डेमोक्रेसी को रेजिस्ट नहीं कर सकते। बशर्तिया कि डेमोक्रेसी की जो लोग बात कर रहे हैं और जिस तरीके से वो ला रहे हैं वो डेमोक्रेसी के बारे में ओपन है और उसके बारे में सिंसियर हैं। तो डेमोक्रेसी को रेजिस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। डेमोक्रेसी को रेजिस्ट करने का तरीका खुद डेमोक्रेसी के अंदर शामिल होना है। ये दुनिया का वाहिद सिस्टम है जिसको आप बाहर खड़े होकर नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं मानता, चूंकि जाहिर है इज ऑल अबाउट पीपल। और ये हमने तजर्बे की रोशनी में देखा। पहले उन्होंने जब ये ऐलान किया था कि जी ये इसमें कोई शामिल नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है पहले जो पंचायत के इलेक्शन हुए थे उसमें लोग शामिल हो गए थे और लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए और उन्होंने टेक ओवर किया अपनी अपनी हदूद के अंदर जो भी उनकी लिमिट्स हैं। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये बार्गेनिंग चिप्स के तौर पे अवाम को इस्तेमाल करने वाली जो लीडरशिप है, इस हवाले से मैंने अर्ज किया था कि ये इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज कर रहे हैं ताकि हमारे साथ कोई नेगोशिएट करके तो हमें जो है वे ये श्योरिटी दी जाए कि हमें इक़्तिदार में लाया जाएगा। जो मैनिपुलेशन इंतखाबात में होती है और जो इस तरह की सिचुएशन है उसमें उनको उसूली तौर पे इस पूरे प्रोसेस से कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि हम में से किसको लिया जाए। तो इत्फाक से उनका एतहाद हो गया। पहली बात यह है कि एक तरफ तो आप क्लेम कर रहे हैं जी कि हम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जैसे ये कोई मुकद्दस रियासत है। वतन मुकद्दस होते हैं, वतन माँ की तरह होते हैं, वो मुकद्दस भी होते हैं और उनकी सारी जो है वो अपने इर्द गिर्द एक जो उनकी तारीखी और जो नफसियाती चीज़ें होती हैं उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल होती है।
لیکن کوئی ریاست جو ہے نا مقدس نہیں ہوتی، ریاستیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست ایک جو ہے وہ لیگل سیٹ اپ ہے، اور دنیا میں آج تک کوئی ایسا لیگل سیٹ اپ بنا ہی نہیں جس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہ ہو۔ مین میڈ ہے، کانسٹیٹیوشنلی یا پولیٹیکلی کریٹ ہوتا ہے، کوئی اوپر سے نہیں آیا ہوا خدا تعالیٰ کی طرف سے یا اعلامی طور پہ۔ تو یہ کہنا کہ نہیں جی اس کے علاوہ ہم کسی سیٹ اپ میں کوئی بات نہیں مانیں گے، پہلی بات ہے یہ بات نظریاتی طور پہ اور پریکٹیکلی جو ہے جو پریگمیٹک پرنسپلز آف پالیٹکس ہیں اس کے ساتھ یہ کنٹراڈکشن میں آتی تھی۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس طرح کے بیانات دینے کے بعد یہ واپس آ جائیں گے اور یہ وہی کریں گے جو کہ جس طرح کا سیٹ اپ جو ہے وہ اب بننے جا رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اب ایک طرف آپ دعویٰ کر رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کا، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اور دوسری طرف آپ نے الائنس کا نام بھی آپ کو ڈھنگ کا نہیں مل سکا۔ گپکار ایک محلے کا غالباً نام ہے۔ یہ وہ سڑک ہے جس سڑک پر فاروق عبداللہ صاحب کی ریزیڈنسی ہے، اور تھوڑی دور جا کے محبوبہ مفتی بھی اسی سڑک پہ رہتی ہیں۔ ہاں جی، تو آپ اس میں چلیں، گپکار میں بیٹھ کے ڈیسیجن کرتے ہیں تو نام تو کشمیر کا رکھ لیں نا جی، کہ چلیں جی کشمیر الائنس ہو گیا یا کشمیر ڈیکلریشن ہو گیا، کوئی بات ہوئی، یا سری نگر ڈیکلریشن ہو گیا، یا محلے کا نام ہی رکھ لیں، سڑک کا نام ہی رکھ دیا آپ نے، جس کا دوسرا مطلب کیا تھا؟ اس میں بھی ایک ہڈن میسج تھا، اور مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا تھا کہ ان کا کوئی اب کشمیر کے حوالے سے زیادہ لمبی فائٹ کا پروگرام نہیں ہے۔ کشمیر کو یہ اٹ سیلف اپنے طور پہ بھی اب ایک بھولی بسری قسم کی سٹوری بنانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کشمیر کے بجائے گپکار ایک نئی ٹرمینالوجی ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ تو اس حوالے سے سر ہمیں کوئی اس طرح کی امید نہیں تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جو اکثریت ہے ریاست جموں کشمیر کے عوام کی، وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ آخر میں یہی ہوگا۔ یہ واپس جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ جیلوں میں چلے جائیں، جیلوں میں جانے والے آلریڈی جیلوں میں ہیں، وہاں 20-30 سال سے جیلوں سے پڑے ہوئے ہیں، جب نکلتے ہیں واپس کسی نہ کسی طریقے سے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اقتدار میں جانا ہوتا ہے۔ یہ جو دو پارٹیاں ہیں، خصوصاً محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ صاحب کی، یہ جو ہے نا ان کو اقتدار کے باہر ان کو آرام نہیں آ سکتا، اور نہ یہ صبر کر سکتے ہیں لمبے عرصے تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریئل سینس میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ انٹرسٹ گروپس ہیں، جن کے پیچھے بڑے بڑے جو کھانے پینے والے گروپس ہوتے ہیں نا سادہ زبان میں، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ مثلا نیشنل کانفرنس جو ہے نا از بیسکلی اوریجنلی از اے پارٹی آف ٹھیکیدارس۔ تو وہ ٹھیکیدارس کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتا ٹھیکیدار، اس نے ٹھیکہ لینا ہوتا ہے، اور وہ اگر اس کے ساتھ آپ نہیں کرتے تو جو بھی آئے گا، جو انتخابات اب ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی صحیح، تو اس میں جو ہے وہ جب چلے جائیں گے، جب ٹھیکے تقسیم ہونے شروع ہو جائیں گے، وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے، چونکہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ فائٹ دیتی ہے اپنے مقاصد کے لیے لمبا عرصہ۔ اس میں جو ہے ان کو آپ جیل میں بھیج دیں، بے روزگاری کاٹنی پڑے لمبے عرصے تک، ان کو کوئی اس طرح کی مادی جو ہے وہ انسینٹیو نہ بھی ہو، تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ اس طرح کے انٹرسٹ گرو ہیں۔ تو ان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے یہ ان کا میکسیمم جو ہے انہوں نے سٹریچ کیا، جو ٹائم تھا کر لیا۔ اس لیے اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم انتخابات میں حصہ لیں گے۔ تو انتخابات میں حصہ لینے کے بعد اب یہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جی ہم نے تو انتخاب میں حصہ اس لیے لیا ہے کہ ہم فیلڈ کھلی نہیں چھوڑ سکتے، تو انتخاب میں جیتنے کے بعد ہم آپ کا مسئلہ جو ہے وہ لے کے تو بات کریں گے پراپر فورم پہ۔ تو جس پراپر فورم سے ان کو نیچے پھینکا گیا، یعنی جہاں سے یہ گرے ہیں، وہ تو پراپر فورم تھا نا، وہ تو لیجسلیٹو قانون ساز اسمبلی تھی کشمیر کی، اس میں بیٹھ کے کبھی انہوں نے کشمیر کی بات نہیں کی جو آج کرتے ہیں۔ اس میں بیٹھ کے کبھی ان سے یہ بات نہیں ہو سکی کہ ہمارے کوئی ایشوز ایسے ہیں جو ہندوستان ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ریزالو کرے۔ وہاں بیٹھ کے تو انہوں نے تو جو تصویر پینٹ کی ہے وہ تو ہنکی ڈوری تھی کہ ایوری تھنگ از ویری گڈ، اور اس کے خلاف کوئی بھی اگر ڈیسینٹنگ کی ضرورت کر رہا ہے تو یا غدار ہے، یا پاکستان کا ایجنٹ ہے، یا پھر جو ہے کہ وہ پاگل ہے، ورنہ ہم تو یہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ہی سب کچھ ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ بات نہیں کر سکے جو آج کر رہے ہیں، تو ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ایک چھوٹے سے فورم پہ بیٹھ کے
تو وہ کیا بات ایسی کر لیں گے جو کہ ان کے جو دلی میں بیٹھے ہوئے جو سینٹرل ایڈمنسٹریشن ہے یا کوئی اور دوسری جو سینٹرل منسٹرز ہیں وہ ان کی بات سنیں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ پاور ہنگری قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پاور سے دور رہنا, یہ مچھلی کی طرح تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں پانی سے نکل کے, انہوں نے واپس پانی میں جانا ہوتا ہے. تو بات بالکل سادہ ہے میرے نزدیک, اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے, لیکن ہے بڑے انفارچونیٹ. اور یہ تازہ ترین دھوکہ ہوگا ایک اور کشمیری عوام کے ساتھ. گزشتہ 1 سال سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہہ رہے ہیں کہ جی 370 کے بغیر, محبوبہ مفتی کا پہلی سٹیٹمنٹ یہی تھی کمنگ آؤٹ آف جو بھی اس کی جو ریسٹرین پوزیشن تھی اس سے نکل کے, تو اس نے پہلا بیان تو یہی دیا کہ جب تک 370 ختم نہیں ہوتا ہم کسی طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. عمر عبداللہ کی سب سے پہلی سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو اگلی چیز تھی. اس نے کہا وی کین ناٹ ایون ٹاک. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 3 مہینوں میں کون سی قیامت آ گئی, ہندوستان نے کون سا مطالبہ مان لیا, یا گراؤنڈ پہ جو حقائق تھے ان میں کیا تبدیلی آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ٹھیک ہے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں and without bothering to explain to the people. یا تو یہ ہے نا کہ یہ بیٹھ کے میری طرح ایکسپلین کریں کہ بھائی اس وقت ہم نے یہ قسمیں کھائی تھی آپ کے سامنے اور وعدے کیے تھے کہ جب تک 370 35 نہیں ہٹتا ہم واپس نہیں جائیں گے, تو ہم جا رہے ہیں, اس کی یہ وجہ ہے. they don't even bother. اور یہ ہے کشمیری عوام. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لیڈر جو ہے نا they are always the reflection of their people. یہ ہمارے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ عوام کا پرتو ہوتے ہیں اور سم تھنگ لائک دس, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں اس کا مفہوم کچھ یہ ہے. اور پالیٹکس میں ہم سب جانتے ہیں کہ لیڈرشپ آلویز ریفلیکٹ پیپل. تو یہ پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سب جو کشمیری لوگ ہیں ہم جو ہے وہ نسل در نسل ایک ایسے پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں, غلامی کے پروسیس کے, اور ایک ایسی نسل در نسل جو لیڈرشپ کو ماننے کے اس سے گزرے ہیں کہ ہمیں تو لیڈر میں اور پیر میں یا کسی برگزیدہ ہستی میں فرق کرنا ہی نہیں آتا کہ ہمارا لیڈر جو مرضی کرتا پھرے, جنگل کا بادشاہ ہے, آج ایک وعدہ کرے کل دوسرا توڑے. تو یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کے جو نوجوان جو نیو جنریشن ہے وہ ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو دے شوڈ کم آؤٹ اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی یہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, یہ جو پالیٹکس کے نام پہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ غلط قسم کے سہارے دے کے اور ایون غلط قسم کے خواب دکھا کے جو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو آپ کو اس طرح بار بار جو ہے وہ آخر میں ڈچ کیا جاتا ہے. اور یہ ایک اور دفعہ ہوا کہ بغیر کسی ایکسپلینیشن کے انہوں نے اعلان کر دیا کل وہ کچھ سیٹیں لے کے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے انٹرسٹ گروپس ہیں تو وہ سیٹیں لے کے آ جائیں گے اور عوام کو ایک نئے طریقے سے پھر جناب وہ ایک چکر میں ڈال دیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی کلوز الیکشنز ہو سکتے ہیں یہ. پیشانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, مان لیں کہ اگر گپکار الائنس یہ الیکشن جیت بھی جاتی ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ اقتدار کے بھوکے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں یہ الائنس ان کی کتنے عرصے چلے گی؟ دیکھیں جی یہ جو ریاست کی تاریخ میں جتنے الائنس ہوئے ہیں نا وہ ہوئے ہیں اقتدار کے لیے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اقتدار کے بھوکے ہیں تو یہ اٹ سیلف اس بات کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ یہ الائنس بھی بنا دیتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خون کے گھونٹ پی کے یا جو بھی سچویشن ہوتی ہے آپ اس کو اگنور کر کے تو آپ اقتدار کی خاطر جا کے بیٹھ سکتے ہیں. جیسے آج محبوبہ مفتی کا جو پوسچر ہے اور جو ان کی پوزیشن ہے اس سارے ایشو پہ اور جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, ان سے تو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی جو ہے وہ تو ہو گئی جناب بی جے پی. تو کل اقتدار کی خاطر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی اچھائی جو تھی اس پلانٹ پہ وہ تھی بی جے پی. تو کل جو ہے وہاں کا سب سے بڑا غدار بھی, منافق بھی, لالچی بھی اور اپارچونسٹ بھی جو ہے فاروق عبداللہ تھا محبوبہ مفتی کے نزدیک اور اس کے والد صاحب کے نزدیک. تو آج جو ہے وہ سب سے سینئر ترین لیڈر ہے جو کہ ایک ہیرو کی شکل میں جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ ہیں منافقانہ قسم کے کام, کنٹراڈکشنز ہیں اور سیلف کنٹراڈکٹوری قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں.
لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں یہ کرتے ہیں کہ عوام اس کا نوٹس نہیں لیتے اور نہ عوام یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل سیم چیز جو ہے آن دی ادر اینڈ آپ دیکھ لیں، جو عمر عبداللہ یا فاروق عبداللہ کی طرف سے محبوبہ مفتی کے بارے میں وہ کوئی ہمیشہ کوئی اتنے نرم گوشے نہیں رہے جو اب بنے ہیں. اور یہ جو ہے نرم گوشہ دونوں طرف سے ہے، اس لیے کہ اب دونوں کو اقتدار نظر آ رہا ہے، اور اقتدار بھی ایک لولا لنگڑا قسم کا اقتدار جو ہے کمپیریٹیولی. بھائی کیا اقتدار ہے؟ یہ تو ایک مطلب ایک نیا سیٹ اپ ہے تو ممکن ہے اس کو وہ کچھ بنا کے پیش کریں، لیکن اٹس جسٹ لائک اے یونین کونسل یا سم تھنگ لائک دس. لیکن اگر وہ اقتدار ان کو مل رہا ہے اور یہ لالچ ان کے لیے موجود ہے تو وہ بہت بڑے بڑے اختلافات بھی ایک طرف رکھ کے تو کچھ نہ کچھ 1-2 سال تک جو ہے وہ چلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کانگریس پارٹی بھی اسی گپکار الائنس کی پہلے ممبر تھی، اور آرٹیکل 370 کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے ان کی بھی وہی پوزیشن تھی جو کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی تھی. لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کانگریس کے بہت سارے جو لیڈرز ہیں ایک ایک کر کے یا تو انہوں نے کانگریس پارٹی چھوڑی ہے، یا پھر کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو لے کر ان کے سٹانس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. وہ ایک نیشنل پارٹی ہے، پورے ہندوستان میں الیکشن لڑتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ہندوستان میں لوگوں کا جو موڈ ہے اس کو سمجھ پانے میں کانگریس پارٹی نہ سمجھ رہی ہے کہ پہلے تو وہ گپکار الائنس کے ممبر بنے اور بعد میں جب انہیں پتا چلا کہ نہیں اس سے تو ہماری جو بچی خوشی جو ساکھ ہے وہ بھی اب اسٹیک پر ہے، تو اب انہوں نے گپکار سے دوری کر لی ہے؟ دیکھیں جی، کانگریس بھی تو بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا بھی نظر جو ہے وہ اقتدار پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ ہی ہوتی ہے جس سے ان کو بینیفٹ ہو. اس لیے آپ اس کو ٹوٹلی ایکسکیوز نہیں کر سکتے. جو سچویشن جس میں وہ چلے گئے تھے اس میں ظاہر ہے کہ ان کو اتنا فائدہ ہونا نہیں تھا جو بھی الیکشن اگر وہ الائنس کے اندر رہتے بھی، اور اگر فائدہ ان کو ہونا بھی تھا تو ایک کشمیر ویلی کے اندر ایک چھوٹے سے ایریے میں اگر وہ کوئی 2-4-6 سیٹیں لے بھی لیتے تو ان کے لیڈر جو ہے وہ پورے ہندوستان میں آئندہ 10 سال تک اس کی وضاحتیں کرتے پھرتے کہ ہمارا یہ رول وہاں پہ کیوں رہا. بات 370 کی نہیں ہے، 370 تو سوائے بی جے پی کے کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس کو جو ہے وہ آن نہیں کرتی، خواہ وہ کانگریس ہو، کمیونسٹ پارٹی ہو، کوئی پارٹی ہو. چونکہ 370 میں ایسی کوئی ناجائز بات ہے نہیں. 370 واز آل اباؤٹ ارینجمنٹ بٹوین کشمیر اینڈ انڈیا. تو اس میں کوئی ایسا بم نہیں چھپا ہوا یا کوئی ایسی زہریلی چیز نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے آپ کسی کو محب وطن یا غدار قرار دیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو اس میں اگر کانگریس کا یہ سٹینڈ تھا کہ ٹھیک ہے اس کو بحال ہونا چاہیے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ان کو ایکسپلین کرنا پھرے. لیکن یہ بات اب اس حد تک محدود انہوں نے نہیں رکھی. یہ جو پہلے اپنے آپ کو سب سے بڑے ہندوستانی یا ہندوستانی پہلے اور کشمیری بعد یا ہندوستانی پہلے اور مسلمان بعد میں کہتے تھے، اب انہوں نے اس ساری سچویشن کو جب بدل کے سامنے پیش کیا اور اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی جن کا 370 سے کوئی تعلق نہیں. کہ جب آپ اندرونی خود مختاری کی بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ انڈیا کے اندر انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، چونکہ 370 جو ہے وہ تبھی ہے جب آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، انڈین پرچم کو مانتے ہیں، انڈین جو ہے وہ اتھارٹی کو مانتے ہیں، تو 370 ہوگا نا، وہ اس سے باہر کی کوئی چیز تو نہیں. لیکن آپ اس کو بحال کرانے کے لیے اگر یہ کہیں کہ ہم چین کو دعوت دے رہے ہیں یا جو ہے وہ چین آئے اور ہمیں 370 بحال کرا کے دے، جو کہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ودن دی پیرامیٹرز آف انڈین کانسٹیٹیوشن ایک کلاز ہے، تو یہ بہت بڑا تضاد اور ایک بہت ہی جاہلانہ قسم کی بات ہے جس کو کانگریس جو ہے وہ کسی طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی. یا پھر آپ پاکستان کی طرف دعوتیں دیں اور پاکستان کی طرف جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں کہ ہمیں آ کے جو ہے وہ بحال کرا کے دو 370 یا 35، تو کانگریس اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. چونکہ 370 بائی آل مینز کسی بھی طریقے سے آپ اس پہ نظر ڈالیں تو دس از اے کانسٹیٹیوشنل کلاز ود ان دی پیرامیٹرز آف انڈین کلاز. تو اس کو آپ کس طرح بیرونی قوتوں کی جو ہے دباؤ سے یا پریشر سے یا حمایت سے جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از ناٹ اسٹرگل فار نیشنل انڈیپینڈنس یا کوئی فریڈم اسٹرگل تو نہیں نا. 370 از آل اباؤٹ این انٹرنل ارینجمنٹ، رائٹ.
تو اس کے لیے آپ بیرونی گفتگو کی مدد کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ شاید یہی وجہ ہے کہ کانگریس پارٹی جو گپکار الائنس کی ممبر تھی، امت شاہ نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ اس وقت ہماری اسکرین پر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اپنا سٹینڈ کلیئر کرے کہ کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہے جو فورن فورسز کو دعوت دے رہے ہیں، اور محبوبہ مفتی نے جیسے کہا تھا کہ میں ہندوستان کا پرچم نہیں لہراؤں گی۔ تو ایسے میں پورے ہندوستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور امت شاہ نے کہا کہ آپ اپنا سٹینڈ کلیئر آپ کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں کانگریس کو لگا ہو کہ یہ پوزیشن جو اگر ہم ان کے ساتھ میں لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے آنے والی جو سیاست ہے اس میں سے ہمارا جو بچا کچا جو تھوڑا بہت نام ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آئی تھنک وقت آ گیا تھا کہ، اور یہ ہونا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو 2 سالوں بعد میں کانگریس پارٹی یہ سارے ہی ایک ساتھ کہیں کہ اچھا ہوا 370 ہٹا دیا۔ وہ بات اور ہے کہ جب وہ ہٹا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اب پروگرام کے اس دوسرے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ٹائم آ گیا ہے جب وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کی اس خطے میں پالیسی کیا ہوگی، خاص طور پر کشمیر کو لے کے۔ بڑی امیدیں تھی جی پاکستان کی عوام کو، وہاں کی حکومت کو، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جائیں اور جو بائیڈن آئیں۔ آ گئے ہیں جو بائیڈن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا امیدیں لے کر پاکستان جو بائیڈن کے پاس جائے گا کشمیر کو لے کے، اور انہیں ریالٹی کا کیا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑا دلچسپ چیپٹر ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پریزیڈنٹس اور پاکستان کی جو ہوپس رہی ہیں اسپیسیفکلی آن کی ایشو آف کشمیر، اور اسپیسیفکلی اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ کہ یہ صدر صاحب جو ہیں یہ انڈیا کو پریشرائز کر کے یا اس سے سفارش کر کے یا اس کے ساتھ گفت و شنید کر کے تو کشمیر ہمیں لے کے دے دیں گے۔ ہمیں لے کے کیوں دے دیں گے؟ چونکہ پاکستان کا سٹینڈ یہی ہے کہ ہے تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، لیکن رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ملنے کا فیصلہ کریں۔ بالکل سمپل۔ چونکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ یا تو وہ انڈیا کے ساتھ ملیں یا پاکستان کے ساتھ۔ تو چونکہ باقول پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تو انہوں نے ملنا نہیں، یہ تو پہلے پیراگراف میں ہوتا ہے کہ بیکاز آف ایٹراسٹیز اینڈ دیس اینڈ، وہ پوری لمبی کہانی کے تو وہ زبردستی قبضے میں ہیں، اس لیے ان کو اجازت دی جائے کہ ود دیئر فری ول وہ ڈیسیجن کریں۔ تو الٹیمیٹلی وہ فری ول یہی ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اب یہ کام کون سا جو ہے امریکی پریزیڈنٹ ہے جو کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈیپ قسم کی ڈپلومیسی رہی ہے ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس میں ہر قابل ذکر ہیری ٹرومین سے لے کے، بلکہ اس سے پہلے وہ جو ڈپریشن کے دور میں جو پریزیڈنٹ تھا اس سے لے کہ سب کے ساتھ ان کی گفتگو شروع کہاں سے ہوتی تھی کہ لاکیلی اور انفارچونیٹلی امریکیوں کا بھی اس خطے میں انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے جڑتا رہا، تو اس انٹرسٹ کے حوالے سے بات ہوتی تھی۔ پہلے جب ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان کو انوائٹ کیا گیا تو اس وقت انٹرسٹ کیا تھا وہاں پہ؟ وہ سارا ایک فوکس تھا کولڈ وار کا، اور کولڈ وار کے حوالے سے اب وہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ ریڈ لائن بننی شروع ہو گئی تھی افغانستان اور پاکستان، اور یہ بیکاز آف سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی وجہ سے سوویت یونین اور باقی دنیا کے درمیان۔ تو اس وجہ سے پاکستان ایک میپ پہ جو ہے پاپ اپ ہو گیا، از اے ویری امپورٹنٹ چیز۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اڈے دیے ہوئے تھے امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف۔ تو اڈوں کی وجہ سے ظاہر ہے دنیا میں کتنے ملک تھے جنہوں نے اس طرح اوپنلی اس وقت کی اتنی بڑی طاقتور سپر پاور کے خلاف کسی کو اڈے دیے ہوں۔ یہ بہت بڑی دل گردے کی بات جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں قومی نقطہ نظر سے ایک بہت بڑی بیوقوفی کی انتہا ہو سکتی ہے کہ دو سپر پاورز کے درمیان اتنی بڑی سخت قسم کی سرد جنگ کی موجودگی میں آپ ایک سپر پاور کو اڈے دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیے ہوئے تھے، تو اس لیے ظاہر ہے انہوں نے تھوڑا بہت تو ان کی رسپیکٹ کرنی تھی۔ تو انہوں نے جواب میں پوچھا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب مسئلہ کشمیر حل کرا کے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب یہ کوئی بھی ایک بھی امریکی صدر ایسا نہیں گزرا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم بات کرتے ہیں، آپ کو مسئلہ حل کر کے دیں گے، بس یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اس وقت چونکہ ان کا ایشو یہ تھا سوویت یونین کے ساتھ کولڈ وار کا،
تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب بھی حالات تھوڑے سے جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ آپ کا جو ہے اس مسئلے پہ بات کرائیں گے. یہ بات بار بار جو ہے وائٹ ہاؤس کے اندر جب کبھی بھی کوئی پاکستانی شخص جس کو وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا گیا اس نے یہ بات لازمی کی اور اس کے جواب میں یو ایس پریزیڈنٹ نے یہ بات لازمی کی. دیٹ گوز آل دا وے ٹو ریگن, کارٹر, کلنٹن, اوباما, اور یہ جو آئے تھے پچھلے جناب ہمارے کیا نام ہے ان کا جو ٹرمپ صاحب. ٹھیک ہے نا, بالکل آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا تھا. یہ ڈرامہ ہر دور میں لگتا رہا. اب کی بار یہ ڈرامہ اتنا سامنے اس لیے آیا کہ میڈیا بہت ہو گیا ہے, سوشل میڈیا ہر جگہ پہ ویڈیو بن رہا ہے, تو ہمیں بھی وی ہیڈ چانس ٹو سی دیٹ تھنگ. لیکن یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جی ہم آپ کا مسئلہ بالکل کرا کے حل کر دیں گے, جی کوئی ایسی بات ہی نہیں. اور بعد میں آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ہر وقت میں آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ انہوں نے آخر میں وہ اپنے وعدے سے پھر گئے. یعنی کارٹر بھی پھر گیا, کلنٹن بھی پھر گیا, سب کے نام لے لیں, آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوتا کوئی نہیں, چونکہ یہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے بھائی. یہ خود پاکستان بھی یہ کہتا ہے, میں آپ کو بتا دوں انٹرنیشنل فورمز پہ اور ہر جگہ پہ, کہ انڈیا اور پاکستان کو اپنے مسائل باہمی گفتگو سے حل کرنے چاہیے. دس اسٹیٹمنٹ کمز رائٹ فرام اسلام آباد, کین یو امیجن. اور یہی اسٹیٹمنٹ وہ چین چلے جائیں تو بیجنگ والے بھی ان کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ اور انڈیا کو آپس میں گفت و شنید سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. واشنگٹن والے بھی یہ بتاتے ہیں. کوئی ملک جو ہے ایسا نہیں ہے جو ان کو ادروائز کوئی مشورہ دیتا ہو, لیکن ان کو یہ مشورہ سمجھ میں آتا نہیں. اب وہ نئی ہوپ کریٹ کر کے کیا کر لے گا بائیڈن, آپ مجھے بتا سکتے ہیں what بائیڈن از گوئنگ ٹو ڈو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا, نتھنگ. یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کو ایک نیا لارا دے سکتا ہے اگر اس نے کوئی کام نکالنا ہے. مثلا افغانستان میں اب چونکہ جاتے جاتے ٹرمپ جو ہے وہ ممکن ہے کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر دے کہ جو امریکہ کو بڑی آکورڈ قسم کی پوزیشن میں ڈال دے, تو اس کو ایک بار پھر امریکہ کی ضرورت پڑے اس کو کلین اپ کرنے کے لیے. تو کلین اپ کے پروسیس کے دوران وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم بات کریں گے مودی صاحب سے یا whoever is the next coming, لیکن وہ کبھی یہ بات کریں گے نہیں کیونکہ یہ بات کرنے کی ہے ہی نہیں. میں ایز اے کشمیری انڈیا سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ بھائی صاحب آپ پلیز کشمیر چھوڑ دیں اور پاکستان کو دے دیں. What the hell, what kind of demand is this? یہ کوئی بات ہوئی بھائی, آپ کو کشمیریوں سے ہمدردی ہے تو آپ ایک بار ان کی آزادی کی بات تو کریں. آپ پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھ کے اور جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کے بارے میں کوئی آپشن سوائے جو ہے علاقے پاکستان کے کوئی آپشن قابل قبول نہیں ہے. آپ میڈیا کو ایڈوائس دیتے ہیں کہ آپ یہ جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ بلیک آؤٹ کریں, چونکہ اس سے جو ہے وہ ڈویژن پیدا ہوتا ہے ہماری جو ہے وہ پالیسی میں اور ہماری اوپینین میں. تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ہم کشمیریوں کے درد میں جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک بہت ہی کنٹراڈکٹوری اور منافقانہ قسم کی پالیسی ہے جس کا کشمیریوں کو بھی پتا ہے. لیکن کشمیری اب ظاہر ہے جن کو اس طرح کی لیڈرشپ سے واسطہ ہو کہ جو وزیر اعظم سے چیف منسٹر بنے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا, چیف منسٹر سے جو ہے وہ اب جا کے کانسلر بننے کے لیے بھی تیار ہیں, چونکہ اقتدار کے ساتھ کوئی تو ڈوری ملتی ہے نا, بے شک بہت ہی دور سے ملتی ہو لیکن ڈوری ہے جس کو پکڑ کے تو وہ چلنا چاہتے ہیں. تو وہاں تو یہی ہوگا جہاں اپرچونزم کی یہ حالت ہو کہ آپ پوری کام کو بیچتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے, تو وہاں یہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, وہاں کی حکومت کو, پاکستانی عوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جتنے ویل انفارمڈ جو بائیڈن ہے یو ایس پاکستان کے ریلیشنز کے بارے میں اور مسئلہ کشمیر کے بارے میں, اتنا کوئی بھی انکمنگ پریزیڈنٹ نہیں رہا ہوگا. ہی ہیز سروڈ ایز دا رائٹ ہینڈ آف دی فارمر پریزیڈنٹ اوباما. تو انہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے, وہ پاکستان آ چکے ہیں اور ایک بہت ہی لمبا سیاسی کریئر رہا ہے ان کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت ہی گراؤنڈ بریکنگ ان کی پالیسی میں شفٹ آئے گا. اسٹیٹ کی جو پالیسی ہوتی ہیں وہ کسی ایک انسان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیں, وہ اس کنٹری کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس کے بیسس پر ہوتی ہیں. اور یہ تو پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے آج امریکنز کے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں.
इस खित्ते में 2 सुपर पावर्स हैं, उनसे अगर किसी एक को चुनना हो तो वो इंडिया को चुनेंगे, बिकॉज़ उन्हें चाइना को टैकल करना है, उनके पास और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। मगर हाँ, ये बात भी सही है कि हो सकता है 1 या 2 स्टेटमेंट्स जो बाइडेन की तरफ से ऐसी आ जाए जिस पे पाकिस्तानी हुक्मरान विक्ट्री क्लेम करना शुरू कर दे। जैसे इमरान खान साहब जब अमेरिका होकर आए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सालसी का जो है किरदार अदा कर सकता हूं, तो उस पर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी विक्ट्री होगी है जी हमारी, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बयान दे दिया है और उस पर ढोल नगाड़े बजाए गए। मगर उसके बाद में कुछ अरसे बाद में पूरा मामला था वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। आज आपने वक्त दिया बशानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सर। यू वेलकम नाम, बहुत शुक्रिया।